बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तवील नज़मों पर एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसका आगाज़ हमने शिकवा नज़म से किया था और आज उसकी तीसरी किस्त है। हम गुज़िश्ता किस्त के अंदर दो बंदों पर बात कर चुके थे, जिसमें अल्लामा इकबाल ने शिकवा की जो तोजी है उसको पेश किया था। अब जैसा कि हमने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने इस पूरी नज़म शिकवा को 6 हिस्सों में तकसीम किया है और यानी पहली बंद नंबर 1 से बंद नंबर 2 में अल्लामा इकबाल ने शिकवा की जो तोजी है उसको पेश किया था, जिस पर हमने तफसील से बात की थी। अब उसकी जो दूसरा हिस्सा है जो तकरीबन बंद नंबर 3 से बंद नंबर 13 तक जाता है, यानी 10 बंदों में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के शानदार मुस्तकबिल को पेश किया। यानी मुसलमानों ने जो कामयाबियां हासिल की और मुसलमानों ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर को जारी किया, मुसलमानों ने जिस तरीके से इल्मी मैदान में कामयाबियां हासिल की, अस्करी मैदान में कामयाबियां हासिल की और पूरी दुनिया में जिस तरह अपनी धाक को बिठाया, उसका जिक्र अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन 10 बंदों में बड़ी खूबसूरती के साथ किया है। तो हम आगे चलते हैं और इस हिस्से के आज हम 5 बंदों पर बात करेंगे और इंशाल्लाह उससे अगली किस्त में हम इस हिस्से को कंप्लीट करेंगे अगले 5 बंदों पर बात करके। ये टोटल 10 बंद हैं इस हिस्से के अंदर। तो अल्लामा इकबाल अपने तीसरे बंद में फरमाते हैं, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। आए अब इस जो बंद है इसके मुश्किल अल्फाज के माना को पहले देख लेते हैं। ज़ाते कदीम पुरानी हस्ती, इल्मुल कलाम की इस्तिलाह में उस ज़ात को कहते हैं जिसकी इब्तदा न हो। ज़ेब चमन बाग की सजावट का बायस, परेशान बिखरना या फैलना, शमीम खुशबू, साहिबे अल्ताफ अमीम वो जिसकी मेहरबानी आम हो, लुत्फ़ व इनायत का मालिक, बुए गुल फूल की खुशबू, नसीम सुबह की खुशगवार हवा, जमीयत खातिर बाइस तस्कीन कल्ब। इस बंद में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम। ज़ाते कदीम इल्मुल कलाम की इस्तिलाह में उस ज़ात को कहते हैं जिसकी इब्तदा ना हो, यानी जो हादिस ना हो। यहाँ एक लफ्ज़ अज़ल आया है, अज़ल के मुतज़ाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हादिस इस्तेमाल होता है, कदीम के मुतज़ाद भी ये लफ्ज़ हादिस इस्तेमाल होता है। यानी हादिस वो होता है कि जो पहले ना हो, बाद में जिसकी तख्लीक हो। और इल्मुल कलाम की रूह से और मुसलमानों के अकीदे की रूह से सिर्फ और सिर्फ अज़ली ज़ात जो है वो सिर्फ ज़ात बारी ताला की है कि वही अज़ल से मौजूद है और उसके अलावा जितनी मखलूक है वो हादिस है, यानी वो पहले मौजूद नहीं थी, उसे अदम से वजूद में लाने वाली एक हस्ती है जो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो जैसे गालिब ने कहा था कि न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने न होता मैं तो क्या होता। तो यहाँ पर आगे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम। यानी फूल तो खूबसूरती के लिए मौजूद था, लेकिन फूल की खुशबू अभी चमन में नहीं फैली थी। परेशान फैलने को कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी यानी अल्लाह ताला की ज़ात तो मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ कराने वाले मौजूद नहीं थे। यानी उसकी ज़ात के मज़ाहिर तो मौजूद थे उसकी सिफ़ात की सूरत में, लेकिन उसका तारुफ खल्क में आम करने वाले कोई नहीं थे। तो कहते थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम। यानी ए वो ज़ात जिसकी रहमत आम है, अगर तू इंसाफ से काम ले तो तू खुद बता कि बुए गुल फैलती किस तरह जो होती ना नसीम, कि खुशबू जो है वो गुलशन में कैसे फैलती अगर हवाई ना होती। तो वो कहते हैं कि ये मुसलमान थे कि जिन्होंने तेरा जो तारुफ है और तेरा नुमाइंदा बनकर तेरी खल्क में तेरा जो डंका है वो चारसू फैलाया।
وہ کہتے ہیں ہم کو جمیعت خاطر کہتے ہیں سکون قلب کے لیے، ہم کو جمیعت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فکر تھی تیرے تعارف کو آگے پھیلانے کے لیے، اس میں ہم نے نہ دن دیکھا نہ ہم نے رات دیکھی، اور ہم یہ مسلمان جو تھے، ہم نے اس فکر کو، اس پریشانی کو اپنے سکون قلب کا ذریعہ بنایا، اور تیرے پیغام کو جو ہے جو ہم نے چہار جانب پھیلایا، تو ہم دیوانے نہیں تھے، ہم تیری محبت میں یہ سب کچھ کر رہے تھے. چوتھے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. چوتھے بند کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں. مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، خوگر آدی، پیک کرے محسوس نظر آنے والا مادی جسم. چوتھے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر. یعنی جب تک مسلمان اپنے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں نہیں پہنچے تھے، نہیں پھیلے تھے، تو اس جہان کا جو منظر ہے وہ عجب رنگ پیش کرتا تھا. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. یعنی انسان نے اپنی انٹلیکٹ کے ساتھ اور انسان نے اپنے شعور کے ساتھ کس نتیجے پہ انسان پہنچا، یا کس پستی میں جا کر انسان گرا کہ اس نے پتھروں کو اپنا خدا مان لیا، اس نے درختوں کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیا. یعنی وہ مظاہر فطرت کو ہی اپنا خالق تصور کرنے لگ گیا. وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر. یعنی انسان جو ہے وہ عادی اس بات کا تھا کہ کوئی پیکرے محسوس ہو جس کو وہ اپنا خالق مانے. یعنی چاند کی پرستش ہونے لگی، سورج کی پرستش ہونے لگی، مورتیوں کی پرستش ہونے لگی. یعنی کوئی بھی چیز جو عالم محسوسات میں نظر آتی، جو ایک اپنا مادی وجود رکھتی، اس کو سامنے رکھ کر عبادت کی جاتی. تو ایسے میں جب انسان نے عالم محسوسات میں اپنے خالق کو دیکھنا شروع کر دیا ہو اور وہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہو، تو پھر وہ کہاں اگر مسلمان نہ ہوتے اور اگر تیرے عشاق نہ ہوتے تو کہاں وہ ایک ایسے اندیکھے خدا کو مانتے، اس عالم غیب پر ایمان لاتے. تو وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا. یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیرا نام کس نے لیا تھا، تیرا نام کس نے بلند کیا تھا، تیرے نام کو چہار جانب میں کس نے پھیلایا تھا. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا. چاہے تلوار کے ذریعے ہو، چاہے قلم کے ذریعے ہو، یا کسی بھی میڈیم کے اندر ہو، خطاطی کے ذریعے ہو، شعور کے ذریعے ہو، مختلف ذرائع کو استعمال میں لاتے ہوئے مسلمانوں نے تیرے نام کو پوری کائنات میں اور چہار جانب میں اپنی قوت سے پہنچایا تھا. پانچویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے. آئیں جو پانچواں بندہ ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. سلجوق اوغوز ترکوں کی ایک شاخ تھی، تورانی ترکستان کے باشندے، ساسانی قدیم ایران کا ایک حکمران خاندان، معمورے آبادی یا دنیا. اس پانچویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کا خوبصورت نقشہ پیش کیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ کا بڑا گہرا مطالعہ تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات میں جو کتب لکھی ہے اس میں یہ بات آتی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 12 سال
تاریخ اسلام کا لگاتار مطالعہ کیا ہے، اور علامہ اقبال کی بہت گرپ تھی تاریخ کے موضوع پر، جو ان کی پوری شاعری کے اندر، اردو شاعری میں بھی، فارسی شاعری میں بھی، اور جو ان کے نثری کلام ہیں اس کے اندر بھی، اور خصوصاً ان کے جو لیکچرز ہیں دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں جا بجا اس کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ وہ یہاں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے پوری دنیا کا کیا نقشہ تھا، تو وہ کہتے ہیں بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی۔ سلجوق سلطنت جو تھی وہ تقریباً 150 سال رہی تھی۔ یہ اوغوز ترکوں کی ایک نسل تھی سلجوق، اور سلجوق بیگ اس کا یعنی بانی مانا جاتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی۔ اس کا جو پوتا تھا تغرل بیگ، اس نے ایک سلجوق سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ تقریباً 150 سال یہ سلطنت قائم رہی تھی۔ اور پھر انہی کی ایک نسل میں آگے جو کائی قبیلہ تھا، اس نے پھر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، یعنی کافی عرصے بعد ارطغرل، پھر ارطغرل کا جو بیٹا تھا عثمان اول، اس نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ خلافت عثمانیہ 600 سال پوری دنیا پر 3 بر اعظموں پر اس کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی، یعنی سلجوق بعد میں تو مسلمان ہو گئے، لیکن پہلے تو وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں بس رہے تھے یہی سلجوق بھی تورانی بھی۔ تورانی کے بارے میں کہ تورانی کون تھے، یہ ترکستان کے لوگ رہنے والے، یعنی جو وسط ایشیائی ریاستوں میں جو قومیں تھیں، یعنی مغل کو بھی یہ کہا جاتا ہے، اور ترک اقوام کو بھی ساسانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک ان کا ایک الگ ہی مذہب تھا، جس کے اندر آسمان کو، ستاروں کو، چاند کو، اس کے اندر اہمیت حاصل تھی۔ تو وہ یعنی کسی خاص مذہب کے ماننے والے تھے، اور تو کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، یعنی جو چین میں جو لوگ رہتے تھے وہ زیادہ تر بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ ویسے تو وہاں پر ایک قدیم مذاہب بھی تھے، لیکن بعد میں جو چین کے لوگ تھے، چین بہت ایک رچ علاقہ رہا ہے، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے کہ دنیا بھر کی جو فلسفی ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس میں چین کو اور ہندوستان کو الگ سے شمار کیا جاتا ہے، اور جو ہم ویسٹرن فلسفی کہتے ہیں وہ ہماری گریک سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اس میں رومن امپائر آتے ہوئے مسلمانوں کو شامل کیا جاتا ہے، اور اب جو یورپین جو عروج ہے، یورپ کے اندر جو فلسفے کا عروج ہے، اس کو ویسٹرن ہسٹری کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ تو چائنا کی فلسفی کو الگ سے ڈیل کیا جاتا ہے، جو ہندوستان کی فلسفی ہے اس کو الگ سے ڈیل کیا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو صرف ہندوستان اور چائنا کی آبادی دنیا کا تقریباً 40% بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چائنا ہے وہ ایک بڑا رچ کلچر رکھتا تھا، اور اس کے ایک بڑی قدیم تاریخ ہے، اور اس کے جو فلسفیانہ موضوعات ہیں وہ بھی دیگر دنیا سے مختلف ہیں، لیکن یہاں پر جو بدھسٹ تھے وہ زیادہ پھر آگے زور میں آئے۔ تو یہاں پر مطلب بدھ مت کے ماننے والے تھے، اور جو ساسانی تھے، یعنی جو جسے ہم پرشین امپائر کہتے ہیں، تو ساسانی پرشین امپائر پر ایک حکومت تھی جس کی طویل حکومت اس پورے پرشین امپائر پر رہی ہے، تو انہیں ساسانی کہا جاتا تھا۔ اور پرشین امپائر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں ہی ختم ہو گئی تھی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ ان کے ساتھ، یعنی کہ مقصد ہے آکر ان کے دور میں اس کی کوئی ابتدا ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں کے ساتھ مسلمان جنگوں میں مصروف رہے، یعنی رومن امپائر بازنطینی ریاست تھی، اور پرشین امپائر جو ہے جسے ہم ساسانی ریاست کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ساسانی ریاست تقریباً ختم ہو گئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوائل کا جو دور تھا اس میں یہ مکمل سلطنت مسلمان ہو گئی، اور یہ سارے علاقوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 651 عیسوی کی یہ بات ہے۔ تو یہ جو تھے یہ زرتشت مذہب کے ماننے والے تھے، آگ کو پوجنے والے تھے۔ تو علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہاں جب مسلمان نہیں آئے تھے تو یہ جو تمام اقوام تھی، جو بڑی زبردست اقوام تھی، تو یہ تیرے نام لیوا نہیں تھے، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں سانی بھی، اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی۔
یعنی اس دنیا کے جو ذہین ترین لوگ تھے وہ یونان کے لوگ تھے. یعنی آج بھی آپ کوئی علم اٹھا لیں، آپ بات چاہے علم کیمیا کی کریں، یا آپ سیاست کی بات کریں، یا آپ منطق کی بات کریں، یا آپ میتھمیٹکس کی بات کریں، یا آپ مظاہر فطرت کی بات کریں، یا آپ فلسفیانہ علوم کی بات کریں، یا آپ سائنسی علوم کی بات کریں، آپ کو یہی بات ملتی ہے کہ تھیلیز نے کیا کہا تھا، انیکزیمینڈر نے کیا کہا تھا، انیکزیمینیز نے کیا کہا تھا، آگے چل کر سوکریٹیز نے کیا کہا، پلیٹو نے کیا کہا، ارسطوٹل نے کیا کہا، الیگزینڈر نے کیا کہا. تو یعنی آپ کو ایک جو علمی روایت ملتی ہے پوری دنیا میں وہ گریک کی ملتی ہے، اور پھر وہی آگے رومن امپائر نے اس سے کافی چیزوں کو اڈاپٹ کیا. تو یعنی دنیا کے ذہین ترین لوگ تو موجود تھے، لیکن وہ تیرا نام لیوا نہیں تھے، وہ تیری ذات کا تعارف کرانے والے نہیں تھے، وہ تیرے انبیاء کے ماننے والے نہیں تھے، وہ تیری توحید کے قائل نہیں تھے. تو کہتے بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ کون تھا جو تیرا نمائندہ بن کر اور اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا؟ کون تھا کہ جس نے قلم کے ذریعے تیری ذات و صفات کا دفاع کیا، اور جس نے اپنے قلم کے ذریعے تیرے پیغام کو، تیرے قرآن کی تعلیم کو آگے پہنچایا؟ وہ کہتے ہیں کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران بھی، ساسانی بھی، اس معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے پر نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے؟ تیرے نمائندہ ہمیشہ سے یہ تیرے محبوب کی امت تھی، اور تیرے نمائندہ ہمیشہ سے اس قرآن کی محافظت کرنے والے مسلمان ہی تھے. بند نمبر 6 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تھے ہمیں ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں یورپ کے کلیساؤں میں، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. پہلے اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. مارکا آرا مراد جہاد کرنے والے، جہاں دار بادشاہ یا بڑے بڑے حکمران، تلواروں کی چھاؤں میں یعنی میدان جنگ میں. اس چھٹے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، یعنی ہم ہی تھے کہ جس نے تیرے نام پہ تلوار اٹھائی اور جد و جہد کر کے تیرے نام کو پوری دنیا میں پھیلایا. تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. یعنی خشکیوں میں بھی ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اور دریاؤں میں بھی ہم نے جنگیں لڑی ہیں. یعنی مسلمانوں نے بعد میں تاریخ میں جب سمندری جنگ کا آغاز کیا تو اس میں بھی بہت بڑے بڑے مارکوں کو سر کیا. قسطنطنیہ کی فتح اس کے اندر سب سے بڑی فتح ہے، اور اس کی پوری ایک تاریخی حیثیت ہے جس پر طویل بات ہو سکتی ہے. یا جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ خود اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو یہ مسلمانوں کا ایک جوش تھا، یہ مسلمانوں کا ایک جنون تھا کہ اس کے نام کو پوری دنیا میں کیسے پھیلایا جائے. یا جس طریقے سے وہ ان مجاہدوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. کہ ان کا جوش، ان کا جذبہ ایسا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے سامنے رائی ہو جاتا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، کبھی خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں. یعنی مسلمانوں کی ایک جو سب سے بڑا حریف جو سامنے آیا تھا وہ عیسائی دنیا تھی، اور جو ایک صلیبی جنگیں ہوئی تھیں اس میں یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک صلیبی جنگ کے اندر تقریباً 8 سے 9 بادشاہ صلیبیوں کے مارے گئے، اور ایک یعنی بہت بڑی صلیبی جنگوں کے اندر مسلمانوں کو ایک دور میں برتری حاصل ہوئی تھی. تو یعنی مسلمانوں نے کلیساؤں کے اندر بھی جو ہے وہ اذان کو پہنچایا، دین اسلام کا پیغام پہنچایا. تو وہ کہتے تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں،
خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کوئی آسان علاقوں کو فتح کیا تھا، بلکہ ایسے علاقے بھی تھے کہ جہاں کی ریت اور جہاں کے صحرا بڑے تپتے ہوئے تھے، اور بہت قلیل تعداد میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کثیر تعداد کو نہ صرف شکست دی، بلکہ وہاں اپنی ایک ایسی سویلائزیشن کو قائم کیا۔ اور جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ملک ملک ماست کے مل کے خدائے ماست، یعنی توحید و رسالت کی قوت کے ساتھ جس طریقے سے پوری دنیا میں مسلمان چھائے، اس کی کوئی ایک مثال دینا مشکل ہے۔ تو تھے، وہ کہتے تھے، ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم ایک شان بے نیازی رکھتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ایک ایسی شان بے نیازی تھی کہ انہیں بڑے بڑے محلات اور یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے بڑی بڑی شان و شوکت، ان کے سامنے ان کی کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی۔ ان کی جو فقیری تھی، ان کی جو سادگی تھی، اسی کے اندر وہ جیتے تھے، اور ان کے سامنے صرف یا اللہ تیرے نام کی عظمت تھی، تیرے دین کی عظمت تھی، تیرے محبوب کی محبت تھی کہ جس نے انہیں اس پر مجبور کیا۔ تو وہ کہتے ہیں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یعنی ہم جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کر ہم سوئے نہیں رہے، ہماری تعریف شاید ہے ہم نے تلوار کے سایوں میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور تیرے نام کے لیے نہ صرف یہ کہ ہم خود کٹ مرے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تیار کیا تھا۔ 7ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، کچھ نہ تھی تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کی عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ آئیں اس 7ویں بند کی مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ تیگ زنی تلوار چلانا یا جہاد کرنا، سر بکف ہتھیلی پر سر رکھے ہوئے، لڑنے مرنے پر تیار۔ بت فروشی مراد محمود غزنوی نے سومنات پر حملہ کیا تو پجاریوں نے اسے بہت مال و دولت پیش کیا تاکہ وہ بت نہ توڑے۔ اس نے جواب دیا میں بت شکن کہلانا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں۔ بت شکنی، بت توڑنا۔ اس 7ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، یعنی اگر آپ تمام مسلمانوں کے جنگجوؤں کی تاریخ کو پڑھیں، چاہے آپ محمود غزنوی کو پڑھیں، شہاب الدین غوری کو پڑھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں، یا جتنے بھی جو جنگجو ہیں ان کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جنگوں کے اندر ان کی پوری زندگی گزری، اور انہوں نے اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم یعنی جنگوں کی مصیبت میں ہم کرتے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، یعنی ان کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ جس طرح علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ ایک مجاہد کی خواہش کیا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کے لیے مال غنیمت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور نہ وہ اپنی کوئی حیثیت چاہتے تھے یا اپنی کوئی بڑائی چاہتے تھے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف شہادت تھا۔ تو اور وہ غازی بھی ایسے غازی تھے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ تو وہ کہتے تھے مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، کچھ نہ تھی تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے۔ اور یہ مطلب عملی ثبوت نظر آتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں تو جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے ترکے میں سے کیا ملا ہے، محمود غزنوی کے ترکے میں سے کیا ملا ہے۔ تو انہوں نے شہاب الدین غوری کو دیکھ لیں، یا جتنے بھی جو ایسے جنگجو آئے یا بادشاہ آئے، جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی جا سکتی ہے، یا اور اس طرح کے جتنے بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے پھیلانے میں ایک کردار ادا کیا، تو ان کا کوئی یعنی ان کی مقصد جو ہے وہ اپنی بڑائی کو بیان کرنا نہیں تھا۔ ہم بہت سے لوگ محمود غزنوی پر بہت تنقید کرتے ہیں
اور آگے محمود غزنوی کا ذکر بھی آ رہا ہے بت فروشی اور بت شکنی کے تناظر میں. تو اس میں بہت سے ہندو پروفیسرز ہیں جنہوں نے اس پر بات کی ہے کہ جو محمود غزنوی کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ لٹیرا تھا یا وہ جو ہے وہ کیوں حملہ کرنا چاہتا تھا سومناتھ مندر پہ. بہت سی مسکنسیپشنز ہیں جن پہ بات کرتے ہیں, لیکن رومیلا تھاپڑ نے کیا زبردست کتاب لکھی ہے. ایک ہندو پروفیسر ہو کر اور ایک تاریخ کی طالب علم ہو کر انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام باتوں کو جھٹلایا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے, کچھ نہ تھی تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے. وہ دولت کے لیے نہیں پھرتے تھے. اگر دولت کی بات ہوتی تو پھر وہ بت شکنی نہ کرتے. اور سومناتھ کے مندر کو توڑنے میں بھی صرف ایک مذہبی معاملہ نہیں تھا, بلکہ اس کے بہت سے اسپیکٹس تھے جس پہ رومیلا تھاپڑ نے بھی بات کہی ہے. ورنہ کوئی بھی اور مندر ایسا نہیں تھا جس پر یعنی محمود غزنوی نے حملہ کیا ہو. لیکن ادھر اس بات کو یعنی بہت, اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ نہ تھی تیگ زنی اپنی حکومت کے لیے, سر بکف پھرتے تھے ہم کیا دہر میں دولت کے لیے. تو قوم اپنی جو زر و مال ہے جہاں پر مرتی, بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. یعنی یہ بات ہندوؤں نے بڑی پیشکش کی تھی سومناتھ کے مندر کے حوالے سے کہ اگر آپ اسے نہ توڑیں تو آپ کو اتنی دولت ہم پورے ہندوستان سے جمع کر کے دے سکتے ہیں. لیکن محمود غزنوی نے کہا کہ میں بت شکن ہونے کو زیادہ اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا, چہ جائے کہ میرے لیے تاریخ میں بت فروشی کا ٹائٹل جو ہے وہ مجھ پہ چپسا ہو جائے. تو بہرحال آج ہم نے 5 بندوں پر بات کی ہے, جبکہ یہ جو دوسرا حصہ ہے شکوہ کا, اس میں تقریباً 10 بندوں پر علامہ اقبال نے اشعار بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر 5 بندوں پر بات کریں گے, اور پھر آگے شکوہ کے جو مزید حصے ہیں ان پر ہم بات کریں گے. امید ہے آپ کو آج جو گفتگو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر آپ تاریخ اسلام کے حوالے سے, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے, علم تصوف کے حوالے سے, یا مسلم ممالک کی تاریخ کے حوالے سے دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں.